यहाँ सारी चीजें धोखे का सामान है। आदमी इससे धोखा खा जाता है। सूरज को इतना बड़ा देखकर धोखा खा जाता है, समझता है कि इसमें से रोशनी निकलती है, सारी दुनिया को रोशन करता है ये सूरज। और सूरज की अपनी रोशनी समझकर कुछ लोग इस धोखे में पड़ गए कि भाई सूरज की पूजा क्या करो, सूरज की इबादत करो। तो कुछ लोग सूरज के धोखे में पड़ गए कि भाई इसको पूजना चाहिए, इसकी इबादत करनी चाहिए। तो सूरज के पूजने वाले बहुत सारे लोग, तो ये लोग सूरज से धोखा खा गए। तो समझे कि ये सूरज की अपनी रोशनी है और अपना कमाल है कि सारी दुनिया को रोशन करता है। लिहाजा सूरज को खुश करो, उसकी खुशामद करो। कुछ लोग सितारों और सैयारों के धोखे में पड़ जाते हैं। इसकी बड़ी तासीर है दुनिया में, जब उसकी पूजा करो, उसकी इबादत करो। कुछ लोग सितारों की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उसकी खुशामद करते हैं। इसी तरह कोई जमीन के धोखे में है, समझते हैं कि जमीन बड़ा नफा देने वाला है, अपने अंदर से गल्ला निकालता है, ये बड़े नफे की चीज है। तो जमीन के पीछे पड़ गए, उसके लिए लड़ते हैं और समझते हैं कि जमीन जिसके कब्जे में होगा वो कामयाब होगा। तो भाई लड़ते हैं जमीन पर कब्जा जमाने के लिए। ये कहता है मैं कब्जा करूं, वो कहता है मैं कब्जा करूं। तो इस जमीन को लेकर झगड़ते हैं लोग, जमीन के धोखे में आ गए। हालांकि जमीन कोई नफा नहीं देता, कोई नुकसान नहीं दे सकता खुद से। इसी तरह एक दरख्त है, फल देता है, तो लोग इस दरख्त के धोखे में पड़ जाते हैं कि भाई ये दरख्त तो फलदार है बहुत, ये मुझे चाहिए। हर एक कहता है मुझे चाहिए, तो आपस में लड़ाई होती है। माल, पैसे, इसमें भी बड़े धोखे खा जाते हैं लोग। समझते हैं कि भाई जिसके पास माल होगा उसकी जिंदगी कामयाब होगी। लिहाजा माल हासिल करने के लिए ताजिर लोग तिजारत करते हैं, उसमें मशगूल हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कैसे माल हासिल करें इसकी फिक्र होती है। एक चोर को भी ये धोखा है कि माल से कुछ होता है, इसलिए चोर यूं कहता है ऐ ताजिर लोग, तुम तकलीफ उठा के मुशक्कत करके खूब माल कमाओ और माल जमाओ, हम रात को चुपके से तुम्हारा माल चुरा देंगे। तो एक ताजिर अपने माल में कामयाबी देखता है और एक चोर भी माल में अपनी कामयाबी देखता है। तो सब धोखे में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुनिया की सारी चीजें धोखे का सामान है, मताउल गुरूर। अब इस धोखे से इंसानों को निकालने के लिए कि
انسان اس دھوکے میں نہ پڑے، اس لیے کہ جو آدمی دھوکے میں پڑتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ خسارے میں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کو کہے کہ چلو تمہیں مٹھائی کھلاتا ہوں، حالانکہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ یوں چاہتا ہے کہ آپ کو کہیں لے جا کے خوب مارے، لیکن آپ دھوکہ کھا گئے۔ آپ نے سمجھا کہ بھائی وہ مٹھائی کھلائے گا، آپ اس کے ساتھ چل دیے۔ کیا بھائی مٹھائی کھاؤ گے یا مار کھاؤ گے؟ تو اس نے تو دھوکہ دیا ہے، مارنے کے لیے آپ کو لے جا رہا ہے، مٹھائی کا دھوکہ دیا۔ اب جو آدمی دھوکے میں پڑتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے، وہ خسارے میں ہوتا ہے، نقصان میں ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آگ کی بڑی طاقت ہے، یہ سب کچھ جلا کے ختم کر دیتا ہے، تو اس آگ کو راضی کرنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ آگ کے خوشامد کرنے لگ گئے اور آگ کی عبادت کرنے لگ گئے، پوجا کرنے لگ گئے۔ دو بھائی تھا، وہ آتش پرست تھے، آگ کے پجاری تھے۔ بہت دنوں تک انہوں نے آگ کی پوجا کی اور آگ کی عبادت کی۔ ایک مرتبہ دونوں نے سوچا کہ بھئی اتنی مدت سے ہم آگ کو پوج رہے ہیں، آگ کی خوشامد کر رہے ہیں، آگ کے سامنے سر ٹک رہے ہیں، آیا اس کی آزمائش ہونی چاہیے، آگ اب سے راضی ہوگی یا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو کیسے آزمائش ہو کہ بھئی ہم دونوں بھائی آگ میں ہاتھ ڈالیں، اگر آگ نے ہمارے ہاتھ کو جلا دیا تو سمجھیں گے کہ بھئی یہ آگ راضی نہیں ہوئی اب تک، اگر نہیں جلایا تو سمجھیں گے کہ بھئی آگ ہم سے راضی ہو گئی۔ دونوں نے ہاتھ ڈالا، دونوں کا ہاتھ جل گیا۔ تو کہنے لگے کہ بھائی، ایک کہنے لگے افسوس، اتنا زمانہ اور اتنی مدت ہم نے تمہاری عبادت کی اور تم اب تک راضی نہیں ہوئے ہم سے۔ دوسرے بھی یہی کہنے لگے۔ اب ایک بھائی کہنے لگے کہ بھائی اس آگ کی پوجا ہم نہیں کریں گے، یہ آگ کی پوجا سے کوئی فائدہ نہیں، یہ آگ راضی نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا نہیں بھائی، ہمارے باپ دادا اس آگ کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ابھی ہم موت تک اسی کی پرستش میں لگے رہیں گے۔ اور دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، کہ حقیقی معبود کون ہے اس کی تلاش میں لگیں گے۔ چنانچہ وہ تلاش میں لگ گئے، اس کو اسلام مل گیا، اس کو اسلام مل گیا، اور یہ آگ کی پرستش میں لگے رہے، یہ گمراہ رہے، یہ دھوکے میں پڑے رہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں دھوکہ دیتی ہیں، یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اس دھوکے سے انسان کو نکالنے کے لیے انسان دھوکے میں نہ پڑے۔ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ بھئی دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اب اس دھوکے کے سامان سے کیسے بچیں، دھوکہ سے کیسے بچیں، اس کا بھی کوئی طریقہ ہوگا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ تو وہ طریقہ یہ ہے، ایک کلمہ پڑھ لو، دنیا کی ان ساری چیزوں کے دھوکے سے تم بچ جاؤ گے۔ ایک کلمہ،
ایک کلمہ پڑھ لو. جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب اپنے چچا کے سامنے قریش کے سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سب سے کہا تھا کہ ایک کلمہ مجھ سے لے لو تو سارا عجم تمہارا تابع ہوگا، سارا عرب تمہارا تابع ہوگا اور سارے عجم پر تمہاری سلطنت ہوگی، تم سارے عجم کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عرب تمہارے پیچھے چلے گی. تو سب نے کہا تھا کہ ایک کلمہ سے ایسا اتنا بڑا چیز مل جائے گا. ابو جہل نے کہا کہ اگر ایک کلمہ سے اتنی بڑی چیز ملتی ہے کہ سارا عرب ہمارا تابع ہو جائے اور سارے عجم پر ہم سارے عجم کا مالک بن جائیں، تو حضور سے فرمایا کہ آپ کے باپ کی قسم ایسا ایک کلمہ نہیں، ایسا 10 کلمہ لینے کو ہم تیار ہیں. ابو طالب نے کہا بھتیجا وہ کیا کلمہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ. یہ ایک کلمہ ہے، اس کو لے لو مجھ سے، میں زیادہ کچھ نہیں مانگتا تم سے. ایک کلمہ لے لو، سارا عرب تمہارے تابع ہو جائیں گے اور سارا عجم اس پر تمہاری سلطنت قائم ہو جائے گی، سب کہ تم مالک بن جاؤ گے. یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے کہ چھوڑو ان کو تو یہ ایک ہی کلمہ ہے، یہی کہتے رہیں گے، یہی وہ کہتے رہیں گے. تم اپنے معبودوں کی پوجا کرتے رہو، اس کا کلمہ چھوڑ دو. یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تمام دھوکوں سے بچنے کے لیے، چیزوں کے دھوکوں سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے سارے امت ایک زمانے میں اس کلمہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت دی تھی. عرب کے لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمہ لے لیا تو ساری دنیا پر وہ غالب آ گئے، روم پر غالب آ گئے، فارس پر غالب آ گئے. روم کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں، رومیوں کے بادشاہ ان کے دربار میں جب یہ کلمہ پڑھا صحابہ نے لا الہ الا اللہ، بادشاہ نے پوچھا تمہارے مذہب میں سب سے قیمتی کلمہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. تو اس کے پورے محل میں اور پورے دربار میں زلزلہ آ گیا تھا اور محل کا ایک کنارہ زلزلے کی وجہ سے گر گیا، ٹوٹ گیا. بادشاہ نے کہا بس دوبارہ مت کہنا یہ کلمہ. یہ کلمہ ایسا ہے کہ ساری چیزوں کے دھوکہ دل سے نکال دیتے تھے.
یہ بڑے بڑے بادشاہ اس زمانے میں یوں کہتے تھے، کیا بات ہے، پہلے تم ہم سے ڈرتے تھے، ہمارے نام لینے سے تم کو ڈر پیدا ہو جاتا تھا، گھبرا جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں مینا میں عربوں کے یہاں گشت کیا کرتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ تو ایک قوم کے پاس پہنچے اور یوں فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھ لو، اگر اللہ نے کبھی ایسا دن دکھایا تم کو کہ روم کے شہزادیاں اور شہزادے تمہارے گھر کے غلام بن کر، باندی بن کر تمہارے پاس آ جائیں، کیا تم اس وقت اللہ کی تسبیح پڑھو گے، اللہ کی تحمید پڑھو گے؟ اتنا کہا تھا، اس قوم کے ایک شخص نے حضور کے زبان پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس بس اور زیادہ نہ کہیے، کہیں یہ بات اگر روم کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئی تو پھر ہم سب کو ختم کر دیں گے، مٹی سے ملا دیں گے۔ ایسا ڈرتے تھے۔ حالانکہ حضور نے یہ خوشخبری دی تھی کہ تم کلمہ پڑھو گے اور پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ روم اور فارس کے شہزادے اور شہزادیاں تمہارے گھر غلام اور باندی بن کر آئے گی، تو یہ کلمہ لے لو۔ لیکن وہ نہیں سمجھے، ان کو خوف طاری ہو گیا کہ اگر روم کے بادشاہ اس کو سن لیں کہ ہم ایسی بات کہہ رہے ہیں یا ایسی بات سوچ رہے ہیں تو وہ تو ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ کر رہے تھے، کسی کو کہا روم کے بادشاہ نے، کیا بات ہے، تم پہلے ہم سے ڈرتے تھے اور آج کل تم ہمارے اوپر چڑھ کے آ رہے ہو، ہمارے زمین پر قبضہ کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ یعنی اس بات نے تم کو اتنا جری بنا دیا، بہادر بنا دیا کہ ہمارا ڈر تمہارے اندر سے نکل گیا۔ اب تم ہم سے نہیں ڈرتے، ہمارے پاس آتے۔ پہلے تو دھوکے میں تھے کہ یہ بادشاہ ہے، اس کے پاس جو ہے ہتھیار ہے، سپاہی ہیں، فوج ہیں، تو اس کو بہت ڈرتے تھے کہ یہ اگر ہم پر ناراض ہو گئے تو ہمارا سب کچھ بگاڑ دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے۔ یہ دھوکہ تھا، کوئی بادشاہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ہتھیار کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کلمہ لے لو، لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ سے ہوتا ہے۔ کسی چیز میں کوئی نفع دینے کی طاقت نہیں ہے، کسی میں کوئی نقصان کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ ہے مومن، ایمان والا، کلمہ والا۔ کلمہ یوں رٹ لے اور چھپکلی سے بھی ڈرتے رہے، نہیں ہوا۔ بھائی کیڑے مکوڑے سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ اب کلمہ پڑھنے والا ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں، ہتھیار والوں سے ڈرتے ہیں، اور مخلوق ساری دنیا کی تمام قوموں سے ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا نقصان کر دے گا، یہ ہمارا یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، ہمارا کھانا بند کر دے گا۔ نہیں نہیں، سب کچھ کا مالک صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کے مالک اللہ ہے۔ ایک
کلمہ نہ پڑھنے والے کے مالک بھی اللہ ہے. کسی کے اندر کچھ نفع اور نقصان نہیں ہے. سب نفع اور نقصان اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ كَثِيرَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. خود اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے چھوٹی سی جماعت تھوڑے سے فوج بڑے بڑے فوج کو شکست دے دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ کوئی کسی کا کمال نہیں کہ ہم نے دوسرے کو شکست دے دی، بلکہ اللہ تعالی جب چاہتے ہیں تو تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں. تھوڑا سا فوج بڑے فوج پر جو ہے غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے آگ کسی کو نقصان نہیں کرتا اللہ کے حکم کے بغیر. نمرود نے یہ چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دے. آگ میں جلا دے. بڑا آگ بھڑکایا اس نے اور ایسی آگ جلائی اس نے کہ اوپر سے اس کے آگ کے اوپر سے پرندے کے بھی گزرنا ممکن نہیں. کوئی پرندہ اوپر سے گزرے تو وہ بھن کر آگ میں گر جائے. زبردست آگ. ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جلائیں گے، یہ ان کا مقصد تھا. اور پھر اس آگ میں قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کی تیزی اتنا ہے کہ آس پاس بھی نہیں جا سکتا، بلکہ دور سے ان کو پھینکنا ہوگا. تو ایک مشین بنائی من جنین، اس میں ان کو باندھا اور پھر اس مشین کے ذریعے سے ان کو دور سے آگ میں پھینکا. تو جب آگ میں گر گئے اللہ کا حکم آیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تم ابراہیم پر ٹھنڈا اور سلامتی کی چیز بن جاؤ. بس ابراہیم صحیح سالم ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے ٹھنڈک میں ہے، آرام میں ہے، برد ہے، سلامتی ہے، آگ میں گھوم رہے ہیں. تو نمرود نے دور سے دیکھا کہ ابراہیم تو بڑے مزے میں ہے اور اس میں کھا پی بھی رہے ہیں. انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے، کھا رہے ہیں. ارے بھائی ہم نے تو آگ جلائی تھی کہ ابراہیم کو جلا دیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگ ابراہیم کو نہیں جلا رہی، وہ آگ میں گھوم رہے ہیں مزے سے. تو نمرود نے کہا آگ کو، اے آگ تیرے جلانے کی طاقت کہاں گئی؟ تو آگ سے آواز آئی تم میرے اندر آ کے دیکھ لو، تم میرے اندر آ کے دیکھ لو کہ میرے جلانے کی وہ طاقت ہے یا نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آگ بھی نہیں جلاتی اللہ کے حکم کے بغیر. سورج بھی روشنی نہیں دیتی اللہ کے حکم کے بغیر. جب اللہ چاہتے ہیں سورج کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا. اب ساری دنیا، ابھی دن تھا ابھی رات ہو گئی اور آسمان میں ستارے نظر آنے لگے، تارے نظر آنے لگے اندھیرے کی وجہ سے.
سورج کی روشنی کو ختم کر دیا۔ عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کی موت پر سورج بجھ جاتی ہے، سورج میں کہاں آتا ہے۔ حضور نے یہ اعلان فرمایا، کسی کے مرنے سے، کسی کے پیدا ہونے سے سورج میں کوئی گہن نہیں ہوتا، سورج کی روشنی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، جب چاہتے ہیں وہ سورج کو بے نور کر دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ سورج ہے اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی خوشامد کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ نہیں کہ بھئی سورج گرہن کوئی تماشا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کہیں وہاں چلے جاتے ہیں، یہاں چلے جاتے ہیں کہ بھئی سورج گرہن دیکھنا ہے۔ یہ تماشا کی چیز نہیں ہے، بلکہ خوف کی چیز ہے، ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نور کو ختم کر دیا، اس کی روشنی کو ختم کر دیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو جلائیں گے تو یہ جلے گا، اگر اللہ تعالیٰ نہ جلائے تو سورج میں روشنی کبھی نہ آئے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں اللہ اپنے مخلوق کو ڈراتے ہیں، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ہر چیز سے کہ بھئی زمین میں زلزلہ آیا تو وہ کس وجہ سے ہے، اس کے نیچے تلاش کرو، زمین کے نیچے کیا ہوا، سمندر کے نیچے کیا ہوا، کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آیا۔ ارے نہیں، اللہ کے حکم سے زلزلہ آیا۔ لا الہ الا اللہ۔ جو بغیر کلمہ والے ہیں وہ چیزوں کے دھوکے میں ہیں اور چیزوں ہی میں تلاش کرتے ہیں اس کے سبب۔ ارے چیزوں میں کوئی اس کا سبب نہیں ہے۔ جب دنیا میں لوگ زیادہ بے شرم بے حیا ہو جاتے ہیں اور فحاشی کرتے ہیں کھلم کھلا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتے ہیں، زمین کو ہلا دیتے ہیں۔ یہ ہے سبب، یہ ہے وجہ، اس وجہ سے زمین میں زلزلہ آیا۔ اب جو بغیر کلمے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زمین کے نیچے اس کا سبب تلاش کرتے ہیں، سمندر کے نیچے اس کا سبب تلاش کرتے ہیں۔ نہیں، زمین آسمان میں کہیں اس کا سبب نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ زمین اللہ کے قبضے میں ہے، جب کہیں ٹھہر جاؤ ٹھہر جائیں گے، جب کہیں ہلو تو ہلنے لگ جائیں گے، زمین ہلنے لگ جائے گی۔ اور یہ زمین سے نکلنا اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور درختوں پہ پھل اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ لیکن بغیر کلمہ والے اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ بھئی یہ درخت پھل دیتا ہے، یہ زمین غلہ دیتی ہے، تو پھر اس زمین کو لے کر لڑتے ہیں اور اس درخت کو لے کر لڑتے ہیں، اور بغیر درخت کے، بغیر باغ کے، بغیر زمین کے اللہ چاہیں تو کھلا سکتے ہیں، آدمی کو کھلا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں اپنے بیوی بچے کو ایسی زمین پہ رکھ کے جا رہا ہوں آپ کے حکم سے کہ جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، پانی بھی نہیں، تو آپ پھلوں کو ان کی طرف بھیجیے تاکہ یہ کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرمائی، اور پانی کا انتظام یہ فرمایا کہ خشک زمین سے فوارہ نکالا پانی کا، جس کو زمزم کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے نیچے سے یہ پانی کا چشمہ نکلا،
ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، کوئی نہیں، اور ساری دنیا کے عمدہ سب کھانا، اچھا کھانا، وہ سب کچھ وہاں بھیج دیا، کھاؤ، کھاتے رہو۔ اب دیکھو نا مکے میں جا کے وہاں کیا ہوتا ہے، کھانا ہی کھانا ہے، تو ساری دنیا سے کھانا وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں سے وہ پانی ساری دنیا میں جاتا ہے، ساری دنیا میں لوگ اس کو لے کے جاتے ہیں، ساری دنیا میں وہاں کا پانی۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی اسباب کے بھی کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ زمین میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں، آسمان میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں، سورج میں نہیں، ہتھیار میں نہیں، کسی انسان میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضے میں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کی طرف سے یہ اس کلمے کی خبر لے کر کون آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا یہ کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر رسول نے اس کلمہ پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اور اس کلمے کے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کے لیے سارا طریقہ اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے انسانوں کو سکھایا ہے۔ اس طرح کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ ایک ہے، اکیلے ہیں، سب کچھ اکیلے ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اور دین دیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ برکت کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی درخت میں برکت ملتی ہے، برکت کا کسی درخت سے آتا ہے، کسی درخت میں کوئی پھل نہیں ہے کہ اس کا نام برکت ہو، جو چاہے توڑ کے لے جائے، برکت لے کے آ رہے ہیں فلاں درخت سے، نہیں، کوئی بازار میں برکت بکتی نہیں کہ بھائی بازار سے برکت خرید کر کے لائے، نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ 5-6 آدمیوں کا کھانا، 10 آدمیوں کا کھانا 100 آدمی کھا جاتے ہیں، 300 آدمی کھا جاتے ہیں، 900 آدمی کھا جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ خندق میں جابر رضی اللہ عنہ نے کھانا پکایا 5-6 آدمی کو، اور حضور نے خندق میں کام کرنے والے سارے صحابوں کو بلا کے لے آئے، چلو جابر کے گھر دعوت ہے، اور حضرت جابر گھبرائے۔ ان کی بیوی نے کہا گھبرائیے مت، جب اللہ کے رسول اتنے لوگوں کو بلا کر لا رہے ہیں تو خود اللہ ہی اور اللہ کے رسول ہی سمجھ لیں گے، ہمیں گھبرانے کی کیا بات ہے۔ حضور نے کہا کہ وہ گوشت کا پتیلا جو ہے وہ تندور پر رکھو، اس کو ڈھکن دے دو، اور روٹی ایسے رکھو۔ پھر حضور بیٹھ گئے، 10 کو بلاتے رہے، اور پیٹ بھر کر کھا کے وہ نکل گئے، پھر 10 آئے، وہ پیٹ بھر کے کھا کے نکل گئے، پھر 10 آئے، اس طرح 900 آدمیوں نے کھایا۔ یہ برکت تھی، یہ برکت تھی۔ برکت کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ علاقہ والے، گاؤں والے، شہر والے
اگر اللہ سے ڈرے اور اللہ پر ایمان رکھے، یہ ایمان کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، کہ جس سے سارے دھوکے کٹ جاتے ہیں، سارے دھوکہ کٹ جاتے ہیں، حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر گاؤں والے، اگر شہر والے، اگر کسی علاقے کے لوگ اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ سے ڈرے تو میں آسمان اور زمین کے برکات کے دھانے کھول دوں ان کے لیے۔ آسمان سے بھی برکت برسے، زمین سے بھی برکت نکلے، تو زندگی میں برکت آ جائے۔ برکت نہ ہو، زیادہ بھی تھوڑا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہے لیکن کھانے والے بھوکے رہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، سب کو پورا نہیں ہوتا۔ اور برکت ہو، تھوڑا کھانا ہوتا ہے اور سارے لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں، سب کا کام ہو جاتا ہے۔ تھوڑے میں برکت، ہم تو زیادہ مانگتے ہیں، زیادہ دو، زیادہ میں کچھ نہیں ہے، برکت میں ہے اصل چیز۔ ایک پیالی دودھ ہے، 70 آدمی پیتے ہیں اور دودھ کو بالکل کم نہیں کر سکتے، جتنا ہے اتنا ہی رہا، اور پھر آخر میں حضور نے کیا دوسرے تو پھر وہ دودھ ختم۔ یہ ہے کہ ایک پیالی دودھ سے 70 آدمی کو پیٹ بھر جائے، سب سیر ہو جائے، کم سیر ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، بس یہی کلمہ ہے، اسی کو دل میں بٹھانا ہے، اسی پر یقین کرنا ہے، یقین بنانا ہے، ایمان بنانا ہے۔ ورنہ ہم کلمہ تو زبان سے پڑھتے ہیں لیکن چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، چوہے سے بھی ڈرتے ہیں۔ چوہا ہمارا کیا کرے گا؟ چوہا تمہارا کچھ نہیں کرے گا، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، شیر تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جنگل میں سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کو آتے ہوئے دیکھا، بالکل نہیں ڈرے، اور شیر کو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں، خادم ہوں، اس جنگل میں راستہ بھول گیا، تو مجھے راستہ دکھلا جنگل سے نکلنے کے لیے۔ تو وہ شیر آگے آگے چلنے لگے اور جنگل سے باہر لا کر پھر وہ جنگل میں چلے گئے۔ شیر سے نہیں ڈرتے صحابہ، شیر سے نہیں ڈرتے، بڑے بڑے فوج سے نہیں ڈرتے، فارس کے فوج سے نہیں ڈرتے، روم کے فوج سے نہیں ڈرتے، سب پر چڑھائی کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ بالکل جو ہے تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹی سی جماعت، چھوٹے سے فوج، یہ ہماری اتنے بڑے مسلح فوج پر چڑھائی کر دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ ان کو ایسی ہمت کہاں سے ہوتی؟ اتنی شجاعت۔ تو چنانچہ کیا ہوا، فارس بھی ختم، روم بھی ختم، سب پر صحابہ کا قبضہ ہو گیا، صحابہ کا قبضہ ہو گیا، ساری دنیا میں چلے، ادھر چلے ادھر چلے، راستہ کھلتا رہا۔ اگر راستے میں پہاڑ بھی آ جائے تو پہاڑ بھی ان کو راستہ دینے پر مجبور ہے، پہاڑ ان کو ہٹ کر ان کو راستہ دے دے۔ سمندر میں جائے
ان کو راستہ دے دے سمندر، جاؤ ہمارے اوپر سے چلے جاؤ۔ بنی اسرائیل کو راستہ دیا، سمندر کے پانی ہٹا کے دونوں طرف کھڑا کر کے بیچ زمین سے، زمین کے اوپر سے وہ دریا پار ہو گیا۔ اور اس امت کے لیے کہ سمندر اپنی جگہ پر رہے، پانی پر پانی ہی رہے، تم چلے جاؤ پانی کے اوپر سے۔ چنانچہ صحابہ کی جماعت پانی کے اوپر سے گزر گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھوڑے کے پاؤں بھی نہیں بھیگے اور ہمارا سامان بھی کچھ نہیں بھیگا، پانی کے اوپر سے پار ہو گئے۔ اور اس طرف دشمن جو ہے وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ لوگ انسان نہیں ہے، یہ دیو ہے، پانی کے اوپر سے آ رہے ہیں۔ سب بھاگ گئے۔ ایسا ہے بھائی، یہ کلمہ دل میں اتر جائے، یہ کلمہ والا یقین بن جائے، بس یہ ساری دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس کے سامنے صرف اللہ ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے، شریعت دی ہے، اس دین پر اپنی زندگی کو اٹھاتے ہیں، اسی دین پر چلتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی چلاتے ہیں، اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں رکھتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو مسخر کر دیتے ہیں۔ یہ تبلیغ کی محنت، دعوت کی محنت اسی لیے ہے کہ بھائی 4 مہینے لگاؤ، 7 مہینے لگاؤ، سال لگاؤ، دل کے اندر وہ یقین پیدا ہو جائے، کلمے کے یقین پیدا ہو جائے، کلمہ کا ذکر کرو، کلمہ آپس میں ایک دوسرے سے سناؤ، تو پھر سنتے سنتے تمہارے دل کے اندر یہ قلب کا یقین تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے، یہاں اجتماع اسی لیے ہو رہا ہے کہ بھائی ہم سب اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور ہمارے لیے ہمارے دل میں اس کلمہ کا یقین پیدا ہو جائے، پھر نہ ہم چوہے سے ڈریں گے، نہ شیر سے ڈریں گے، نہ کسی دنیا کے فوج سے ڈریں گے، کسی سے نہیں، اس لیے کہ ہمارا کام بنانے والا اللہ ہے، بس۔ ٹھیک ہے بھائی، نکلیں گے نا انشاءاللہ، 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے، اندرون کے لیے، بیرون کے لیے نکلیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، اس کے بعد تشکیل ہوگی، اس میں سارے اپنا نام لکھوائیں، جماعت بنائیں، جماعت بنا کر یہاں سے جائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔ چھٹی ہو گئی، بھائیوں کا موضوع ہے سفر